अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। कुछ आम मामलात हैं जिन पर बात हो रही है। सबसे पहले तो जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया, उस पर अपोजिशन बहुत ज़्यादा तनकीद कर रही है और अपोजिशन का ये कहना है कि इससे आम आदमी पर जो है वो बोझ बढ़ेगा और ये रिकॉर्ड साज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने भी इस हवाले से आज सोशल मीडिया पर अपना बयान जारी किया और कहा कि ये अवाम के ऊपर जो है वो नया बम जो है वो चला दिया गया है। बिलावल भुट्टो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने भी जो है वो आज अपना बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि अवाम की जेबों पर डाका मारा गया है। हुकूमत जो है, हुकूमत इस इजाफे को आलमी मंडी में होने वाला जो कीमतों में इजाफा है उसके साथ जोड़ रही है और कह रही है कि ये इजाफा करना जो है वो उनके लिए जरूरी था। फिर साथ ही साथ जो वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने बात की, उन्होंने कहा कि अभी भी ये जो कीमतें हैं वो खित्ते में जो भी पेट्रोल की कीमतें हैं दीगर ममालिक में उनसे कम है। और साथ ही उन्होंने जो ट्वीट की उसमें यह भी कहा कि अवाम की आमदनी में भी इजाफा हुआ है। दीगर हुकूमती वज़रा भी जो है वो इसी तरह से हुकूमत का जो मौक़िफ़ है उसका दिफा कर रहे हैं। क्या वाकई ये जो इजाफा हुआ है ये हुकूमत की मजबूरी है और ये आलमी मंडी में कीमतें बढ़ी हैं उस वजह से हुआ है? और क्या अपोजिशन की इस मामले पर तनकीद का जवाज है या नहीं, या क्या ये तनकीद दुरुस्त है या नहीं? क्योंकि ये बड़े अरसे से हो रहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं वो आलमी मंडी में कीमतों के साथ जो है वो जुड़ी हुई हैं। तो ये इजाफा क्या उन पहले होने वाले इजाफों से या जो पिछली हुकूमतें करती रही उससे मुख्तलिफ है या नहीं? एक तो ये मामला है। दूसरा मामला, इलेक्शन कमीशन और नादरा अब आमने सामने आ गए हैं और एक ऐसी सूरत हाल होगी जहां पर नादरा ने पहले इलेक्शन कमीशन को खत लिखा, आज इलेक्शन कमीशन ने उस हवाले से जवाबी खत लिखा। अब ये जो मामला है सुलझने की बजाय और उलझता जा रहा है और अब नादरा भी जो है वो इलेक्शन कमीशन के सामने आ गया है। आज इलेक्शन कमीशन का एक और भी इजलास हुआ जिसमें जो है वो वज़रा के खिलाफ कार्रवाई के हवाले से जो उनके बयानात है उस पर भी बात हुई। तो ये भी एक इशू है जिस पर आज के प्रोग्राम में बात होगी। और तीसरा अहम मामला, हुकूमत को अहम तयनातियां करनी है। चेयरमैन नैब की जो मुद्दत है वो भी खत्म हो रही है, वो किस तरह से जो है वो तयनाती होनी है। और फिर इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तयनातियों का मसला भी है जिस पर अपोजिशन को साथ लेकर इसे चलना है। तो क्या ऐसा हो सकेगा या नहीं, इस पर आज के प्रोग्राम में जो है वो बात होगी। वेरी क्विकली मेरे साथ आज के प्रोग्राम में जो मेहमान मौजूद होंगे तारुफ करा देता हूँ। ऑन अब्बास साहब सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ऑन अब्बास साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। मलिक अहमद खान साहब मुस्लिम लीग नून से आज के प्रोग्राम में जो है वो हमारे साथ मौजूद होंगे। मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नाज बलोच साहबा जो है वो आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगी। मैं मलिक साहब आपसे इस डिबेट का आगाज करना चाहता हूँ। ये पहले पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पे बात हो जाए। ये बड़े अरसे से हम देख रहे हैं कि ये कीमतें आलमी मंडी के साथ जुड़ी हैं। कोई भी हुकूमत ये इजाफा करके खुश नहीं होती क्योंकि उसे पता होता है कि कुछ ना कुछ तनकीद तो ज़ाहिर बात है होगी। तो फिर क्यों आप इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार जो है वो इमरान खान हुकूमत बना रहे हैं? जी रहमान, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, ये बुनियादी मसला तो इसका ताल्लुक पेट्रोलियम की कीमतों का बराह रास्त आवाम की ज़िंदगी के साथ है। हर तरह की महंगाई पेट्रोल की कीमत के साथ मुंसलिक है और जब जिस वक्त भी पेट्रोल की कीमत में इस तरह का इजाफा होता है, जैसे आज लीटर के पीछे 5 रुपए, तो वो एकदम पूरी एक तरह से महंगाई की लहर में जकड़ी जाती है हर चीज़। इरशाए खुर्दोनोश पे फ़र्क पड़ता है, रसद पे फ़र्क पड़ता है, ट्रांसपोर्ट पे फ़र्क पड़ता है। पूरी की पूरी आपकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है तो वो उससे मुतासिर होती है बुरी तरह। तो नॉर्मली जब ओगरा की रिकमेंडेशंस या आलमी मंडी के अंदर जो कीमतों का मसला है, ये दुरुस्त है आपकी बात, लेकिन इसके साथ होता ये है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स अपनी स्पाइन शो करती हैं, थोड़ी रेजिस्टेंस देती हैं और वो देखती ये हैं कि अगर इस वक्त लोगों की कुव्वत ख़रीद पहले से मुतासिर है और वो पहले से ही एक बड़ी दगरगूं सूरत हाल है, मुश्किल से गुजारा करते हैं, तो वो उसमें फिर पेट्रोलियम जैसी जिनके ऊपर कुछ इनकी कुछ टैक्सेस कर सकते हैं, कमी बेशी उसमें कुछ ना कुछ फ़र्क डालते हैं, कुछ सब्सिडीज़ को बीच में अकॉर्ड करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ करना पड़ती है जिसके साथ कुछ अवाम के ऊपर बोझ कम से कम उसको ट्रांसफ़र हो।
تو یہ بیسکلی گورنمنٹ کا جو یہ فیلئر ہے اس میں کہ یہ دیکھیے ملک صاحب، یہ تو آپ بات دیکھیں ملک صاحب اگر آپ اجازت دیں، یہ آپ بات کر رہے ہیں اس کے اثرات کی، لیکن حکومت یہ جو کہہ رہی ہے کہ یہ اضافہ ہمیں کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ عالمی منڈیوں میں قیمتیں جو ہیں بڑی ہیں اور ابھی بھی خطے میں سب سے کم ہم نے رکھی ہوئی. تو یہاں پر بھی آپ کو نظر آتا کہ یہ حکومت بڑی کر سکتی ہے، وہ کر رہی ہے جو بات آپ نہیں دیکھیں ایسا نہیں ہے، نہیں رحمان ایسا نہیں. دیکھیں یہ بڑی عجیب منطق ہے کہ یا تو آپ کمپیریزن ڈرا کرنے لگتے ہیں خطے میں اور یا پھر آپ کہنا شروع کریں کہ لوگوں کی قوت خرید یا لوگوں کی آمدن بڑھی. قطعی طور پہ نہ تو یہ فگر سجیسٹ کرتے ہیں کہ لوگوں کی آمدن بڑھی ہے اور نہ ہی اس چیز کے ساتھ کوئی اس کا تعلق ہے لوگوں کی قوت خرید میں اضافہ ہوا ہے. اصل سوال یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس اس میں دو پوزیشنز ہیں کہ ایک تو جو عالمی سطح پر اس کی قیمتیں بڑھی اس کی بنیاد پہ کتنی بڑھی، اور دوسرا یہ کہ جو انہوں نے اس کے اوپر پیٹرولیم لیوی لگا رکھی ہے، ڈفرنٹ ٹائپ کے ٹیکسیشنز ہیں، ڈفرنٹ ہیڈز ہیں جن کے اندر گورنمنٹ اپنی کوئی نہ کوئی ڈیوٹی اس کے اوپر امپوز کرتی ہے. تو اس میں کچھ نہ کچھ پھر فلیکسیبلٹی دکھائے. لوگوں کا تو پہلے ہی بہت برا حال ہے، آپ یقین جانیں اس وقت یہ آپ اس کے دو پہلو ہیں نا. ایک یہ کہ لوگوں کے ساتھ اس کے اوپر کیا ہوتا ہے اور دوسرا حکومت کیا کر سکتی ہے. حکومت یہ کر سکتی ہے کہ بوجھ کو کم کرنے کے لیے کچھ بوجھ خود اٹھائے جو حکومت بالکل نہیں اٹھاتی. اچھا، اور عباس صاحب ایسا ہی ہے. دیکھیے اب اس کے دو حصے ہیں. ایک تو جو ملک صاحب بات کریں کہ ایک حصہ وہ ہے جو جڑا ہوا ہے عالمی منڈی میں قیمتوں سے، لیکن دوسرا یہ پیٹرولیم لیوی والا، اور پھر حکومت خود کتنا کشن دے سکتی ہے، کتنا اس میں سے گنجائش نکال سکتی ہے جب عالمی منڈی میں اس طرح قیمتیں بڑھتی ہیں. تو کیا حکومت اتنی گنجائش نہیں نکال رہی جتنی نکال سکتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمان صاحب پہلے میں تھوڑا ایکسپلین کر دوں. ریزنز دو ہیں اس کی جو پیٹرول کی بڑھنے کی وجہ. پہلی بات تو یقیناً یہ ہے کہ میں تھوڑا سا فگر اس لیے دے دوں کہ تھوڑا عوام کو پتا ہو. میں نے ابھی فگر چیک کی ہے 20 اگست 2020 کو، آج سے ایگزیکٹلی کو تقریباً 25 دن پہلے جو برینٹ جو پر بیرل پرائس تھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں جی، وہ تھی $65 کے اوپر جی. ایگزیکٹ اسی وقت میں نے جو چیک کیا تقریباً $76 پہ آ چکی ہے. یہ تقریباً 16% انٹرنیشنل مارکیٹ برینٹ کروڈ کی پرائس بڑھا چکا ہے. نمبر 1. اور نمبر 2، اگر آپ نے دیکھا ہو کہ پچھلے ایک ماہ میں افغانستان کی کرائسس کی وجہ سے جو ڈالر کی پاک روپیز کی جو ڈی ویلیویشن ہے وہ بھی 168 پہ ٹچ کر رہی ہے، کیونکہ وہاں پہ ڈالر کی جو کرو مارکیٹ ہے پشاور کی، وہاں پہ ڈیمانڈ زیادہ بڑھ گئی ہے افغانستان کی سائڈ پہ. تو اس کی ڈیمانڈ بڑھنے کی وجہ سے یہاں پہ ہمارا ڈالر بھی پاک روپیز انڈر آ گیا. دو ریزنز کی وجہ سے یہاں پہ تیل کی قیمت بڑھانی پڑ گئی. اب میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ کون سی ایسی پولیٹیکل گورنمنٹ ہے جو بلا وجہ ایسے کام کرے جو کہ لوگوں کو تکلیف دے اور ایک بیڈ ٹیسٹ کریٹ کرے عوام میں ہمارے لیے. یقیناً یہ آخری ایک لمٹ آتی ہے جب عوام کے لیے کچھ ایسا مسائل پیدا ہو تو حکومت یہ اسٹیپ لے لیتی ہے. لیویز کی جہاں تک بات ہے، ہم نے تقریباً لیویز 15% تک لے کے جا سکتے ہیں، لیکن یقین جانیے اس وقت لیویز کا ریٹ منیمم جو ہے وہ تقریباً 7% پہ گورنمنٹ لے کے کھڑی ہے. اس کو تعلق نہیں. بٹ واٹ آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ میری تمام لاجکس کسی طور پہ عوام کی تکلیف کو کم نہیں کر سکتی. بٹ میں یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان اس چیز کو فیل ضرور کرتے ہیں. اب یہ جو ہائکنگ پرائس ہے اس کو سیٹل کرنے کا دو ہی طریقے ہیں، یا عوام پہ ٹرانسفر کیا جائے یا اس کو سبسیڈائز کر دیا جائے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس قسم فائنینشیل کرائسس ہے ہم اس کو سبسیڈائز کر سکتے ہیں اور اتنا بڑا لاس گورنمنٹ اپنی کٹی میں ڈال سکتی ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس فائنینشیل کرائسس میں گورنمنٹ دیکھیے پہلے دیکھیں اور عباس صاحب، ظاہری بات ہے آپ جن چیزوں کا کریڈٹ لیتے ہیں، اب وہ کریڈٹ اس کے بعد پھر کئی دفعہ ایسی صورتحال بھی ہوتی ہے جہاں پر پہلے بات ہوتی تھی اوگرا آپ کو زیادہ اضافے کے لیے کہتا تھا، لیکن حکومت جو ہے وہ کہتی تھی کہ ہم عوام کا خیال کرتے ہیں اور ہم کم اضافہ کریں گے. ابھی جو ہے وہ کیا حکومت وہ گنجائش نہیں نکال سکتی تھی جو حکومت نے جو ہے وہ پہلے نکالی، یا حکومت جو آج سے پہلے نکالتی رہی ہے؟ تو آپ کا کہنا ہے یہ ممکن نہیں ہے، ابھی نہیں تھا اس آج کی اس سچویشن میں؟ میں نے ابھی آگرہ کا لیٹر چیک کیا جی، جو کہ انہوں نے پرائم منسٹر آفس کو بھیجا تھا ریکمنڈیشن کا، وہ $11 پر لیٹر تھا کہ اتنی آپ ریٹ بتا دیں. انٹرنیشنل فلکچویشن کو ایگزیکٹ جو ٹرانسلیشن بنتی ہے پاک روپیز میں وہ $11 پر لیٹر بنتا تھا. لیکن پرائم منسٹر اس کے باوجود اس کو $5 پہ لے کے آئے کہ اتنا بوجھ اچانک عوام پہ ٹرانسفر مت کریں، ادروائز وہ سروائیو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے لیے سروائیو کرنا مشکل ہے. یقین جانیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کی پرچیزنگ پاور بڑھائی ہے، اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم عوام کی تکلیف کو اسیس نہیں کر پا رہے.
ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ اچھا گورنمنٹ کو ایک لیول تک جو ہے نا بفر زونز کریٹ کر سکتی ہے, اس سے جب اوپر پریشر آتا ہے تو وہ تھوڑا سا لیول جو ہے نا اسرٹن کرنے کے لیے وہ رسک جو اپنا فائنینشیل کرنچ ہے وہ ٹرانسفر کرنا پڑتا ہے. پر ریسٹ ایشور یہ ہمارے لیے بہت تکلیف دہ ہے, یہ کوئی عام چیز نہیں ہے, اور ہم اس کو بہت مطلب جب بھی ریٹ بڑھتا ہے یقین جانیے کیبنٹ میں یا پرائم منسٹر کے ساتھ جو لوگ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں وہ اس چیز کو فیل کر رہے تھے کہ سر اٹس اے ویری ٹف ڈیسیژن, اینڈ آئی ایم شیور یو ول انڈرسٹینڈ کہ پرائم منسٹر سے زیادہ عوام کی تکلیف کو کون سمجھ سکتا ہے, بٹ سم ٹھیک ہے. مجھے ایک منٹ دیے, ناز بلوچ صاحبہ ساتھ ہیں؟ جی 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 اچھا ناز صاحبہ, اب آپ نے یہ ذرا گفتگو سن لی ہوگی جو سینیٹر صاحب نے کی. اب حکومت کا جو موقف ابھی تک آ رہا ہے دو اس کے حصے ہیں, اور میں چاہتا ہوں یہ دونوں آپ ذرا ان دونوں کو اسیس کریں کہ یہ کس حد تک حکومت جو ہے وہ ٹھیک کر رہی ہے. اس میں نمبر 1 بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنی گنجائش ہی نہیں تھی, اوگرا نے زیادہ بڑھانے کا کہا, عالمی منڈی میں قیمتیں بڑھ گئیں, تو یہ ہماری مجبوری ہے اس وقت حکومت کری, اور کوئی بھی حکومت خوش نہیں ہوتی یہ کر کے. دوسرا جو اس کا حصہ ہے وہ یہ کہ باوجود اس کے کہ ان کو تکلیف کا احساس ہے, لیکن وہ صورتحال میں بھی بہتر سے کم بوجھ عوام پر ڈالنے کی کوشش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمان, بات یہ ہے کہ میں تو حکومت کے اس بیانیے پہ پہلے بات کرنا چاہتی ہوں جب یہ کہا کرتے تھے کہ روپے کی قدر جب گرتی ہے, ڈالر کی ویلیو بڑھتی ہے, تو سمجھ لیں کہ حکمران کرپٹ ہے. یہ کہتے تھے کہ جب پیٹرول کی قیمت میں 1 روپے اضافہ ہوتا ہے تو سمجھ لیں کہ حکمران کرپٹ ہے. جب بجلی کی قیمتوں میں 1 روپے اضافہ ہوتا ہے تو سمجھ لیں کہ حکمران کرپٹ ہے. جب قرضوں میں اضافہ ہوتا ہے تو سمجھ لیں کہ حکمران کرپٹ ہیں. یہ میرا بیانیہ نہیں ہے, یہ خود وزیر اعظم صاحب فرمایا کرتے تھے. تو پھر اس وقت ان کو احساس اس بات کا نہیں تھا کہ جب ان کو حکومت ملے گی اور جب چیلنجز کا سامنا ہوگا اور ایسے مواقع آئیں گے کہ ایک دم سے 50 روپے ڈالر, جب سے یہ حکومت آئی ہے 50 روپیز جو ہے وہ ڈیویلیو ہوئی ہے, کرنسی 170 پہ ڈالر پہنچ گیا ہے. آپ کا پیٹرول ایک دن میں 5 روپیز آپ نے بڑھا دیا. اس سے مشکل حالات میں پیپلز پارٹی کو دور حکومت میں ہمیں مشکل حالات میں ملک ملا تھا, بڑے مشکل اور پیچیدہ حالات تھے. آج آپ افغان ایشو پہ رو رہے ہیں نا, برے حالات تو اس وقت تھے 2008 میں. انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل کی جو پیٹرول کی جو قیمت تھی وہ $150 سے اوپر تھی پر بیرل, لیکن تب بھی ہم سستے پیٹرول دے رہے تھے, تب بھی ہم سستی بجلی دے رہے تھے. اب بات یہ ہے کہ آپ نے آٹے کی قیمت آپ نے بڑھا دی اور آٹا امپورٹ بھی آپ کر رہے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں جی سرپلس اور بمپر کراپ ہوئی ہے, پھر آپ نے بجلی کے نرخوں میں بھی اضافہ کر دیا, پھر آپ نے 5 روپے جو ہے فی لیٹر. اب یہی بات ہے, ملک احمد خان صاحب بڑی صحیح بالکل درست بات کر رہے تھے, and I would second with ملک صاحب, کہ جب پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو اس سے ایسوسیٹڈ ٹرانسپورٹ میں بھی اضافہ ہوتا ہے, اور جو آپ کی اشیاء خردونوش ہیں ان کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے. الٹیمیٹلی اس کا بوجھ جو ہے وہ غریب عوام سے صرف پیٹرول کی مت پہ آپ نہیں لے رہے, اس کی بجلی بھی مہنگی ہو رہی ہے, جو خرید و فروخت کر رہا ہے اس میں بھی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, ہر چیز کے اندر اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے. اب دیکھیے یہاں پر آپ, میں ناز صاحبہ دیکھیے آپ یہاں پر حکومت کو ذمہ دار تو ٹھہرا رہی ہیں, میری طرح گزارش, میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ وہ جو بیانیہ تھا کہ ڈالر کی قیمت 1 روپے ایک قدر اگر بڑھتی ہے اور روپے کی 1 قدر قیمت گرتی ہے تو حکمران کرپٹ ہوتا ہے, کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے کہ دو چیزیں, 1 روپیہ اضافہ ہوتا ہے پیٹرول کی قیمت میں تو حکمران جو ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے اس کا, اور حکمران کرپٹ ہوتا ہے؟ مجھے ان سوالوں کے جواب دیں. کیا وہ بیانیہ درست تھا اور وہ آج بھی لاگو ہے؟ اگر وہ بیانیہ آج بھی اپلائی ہوتا ہے تو پھر مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, پھر میرے خیال ہے ان کو بھی کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ عوام سب سمجھتی ہے. یہ اپوزیشن کا رونا نہیں ہے. میں 30 سیکنڈ ہے, I have to go on a break. On صاحب 30 سیکنڈ I have to go on a break, لیکن یہ آپ ضرور ایڈریس کر دیں کہ یہ آپ کے لیے, آپ کو خود بات کر رہے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ آپ کے لیے بڑی مشکل آئے گی, یہ ڈالر والا معاملہ بھی اور یہ پیٹرول والا معاملہ بھی. میں تھوڑا سا اس میں یہ کہہ دوں, میں ابھی بھی ہماری پارٹی اس بات کے اوپر بیانیے کے اوپر کھڑی ہے کہ اگر 1 روپیہ ڈالر کا ریٹ یا 1 روپیہ تیل کا ریٹ بڑھے گا تو حکمران کرپٹ ہوگا.
ہاں اگر وہ پیسہ استعمال کر کے مینہٹن میں ایک ٹاپ فلور کے اوپر ایک فلیٹ لے کے اپنے ریٹرنز میں لکھنا بھول جائے، نمبر 1، اور نمبر 2، اگر سندھ میں ہر سکول میں جو اس وقت ڈیسک پڑا ہوا ہے جو کہ 6500 کا تھا، جو 2900 روپے میں 29,000 میں لیا گیا، اور 3 ارب روپے کا ایک ایجوکیشن کو جو ہے نا وہ چنک اگر لے کے جائیں گے، یس میں سمجھوں گا کہ ہم آنسریبل ہیں، لیکن اگر ریٹ بڑھنے کی وجہ سے ہمارے قرضے جو ہیں ان کے بوجھ میں اضافے کو روکنا ایک مقصود ہو، آئی ڈونٹ تھنک سو یہ نیریٹو فال کرتا ہے. سو ہمارا جو ریٹ بڑھانے کا مقصد اور تھا ان کے، اب میں ایک سوال اگر بی بی سے پوچھتا ہوں کہ ان کے دور میں جب یہ ریٹ بڑھتے تھے انٹرنیشنل پرائس میں، تو ان کے پاس کون سا جادو کا چلا تھا ریٹ نیچے رکھنے کا؟ جائیدادیں تو انہی کی بنی، کرپشن تو کیسز انہی کے بڑھے، ہمارے پاس تو ایسا کچھ نہیں ہے. مطلب میرے لیوی ریونیو ہوتا ہے گورنمنٹ کا، یہ کوئی میری جیب نہیں کہہ رہا. ہدف بڑھا دیا $310 بلین سے آپ نے ہدف بڑھا دیا. آپ کو میں بتاتی چلوں اس دفعہ بجٹ میں آپ نے ڈبل کر کے 640 پہ آپ ہدف لے کر کے آپ کہاں سے پیسہ لیں گے؟ پیسہ کہاں سے لیں گے لوگوں سے؟ مقصود ہوتا ہے یہ ریونیو لے کے قرضوں کا بوجھ اتارنا، یہی مقصود ہوتا ہے، نہ کہ ان کو ریٹ بڑھا کے. قرضے بڑھ گئے نا، تو پوری آپ قرضے تو بڑھ گئے. لیوی اور قرضوں کا جو ریلیشن شپ ہے، یہ ذرا اس بریک کے بعد میں چاہتا ہوں ذرا واپس آئیں. تو میں آپ کی بات مان لیتی ہوں کہ آپ نے لیوی بڑھایا قرضہ چکانے کے لیے، تو قرضے کیا گھٹے؟ قرضے تو بڑھ گئے 45,000 ارب تعلیمی قرضہ. میں آپ کو لیوی کے ایگزیکٹ کیا لیوی میں بھی دیکھیے سوال آن عباس صاحب یہ ہے جو آ کر ایڈریس کیجیے گا. میرا خیال ہے اس ڈسکشن کو تھوڑا سا ذرا فوکسڈ رکھتے ہیں کہ کیا لیوی کے حوالے سے بھی حکومت کے پاس گنجائش نہیں تھی کہ کچھ اور جو ہے وہ بوجھ کم کیا جا سکتا؟ یہ ذرا آپ بتائیے گا اس بریک. کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. ویسے تو اس میں جو الیکشن کمیشن والا موضوع ہے وہ مجھے ڈسکس کرنا ہے، لیکن آن عباس صاحب 30 سیکنڈز ہیں، ذرا ایکسپلین کر دیجئے کہ یہ کیا لیوی کے اندر بھی حکومت کے پاس اتنی گنجائش نہیں تھی، اور کیوں نہیں تھی کہ عوام پر بوجھ تھوڑا کم کیا جا سکے؟ ایز پر دی کانسٹیٹیوشن اور ایز پر دا لاز جو بنائے گئے پیٹرولیم کے جو ٹیکسیشن کے، ہم 30 روپے پر لیٹر تک لیوی اس وقت گورنمنٹ جو ہے نا وہ لے سکتی ہے عوام سے، بٹ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم ہمارا جو پرائس ہے وہ صرف 7.5 روپے پر لیٹر پہ جا رہا ہے. تو ہمارا جو ایکسرسائز ہے 22.5 روپے کا وہ ہم لیٹ گو کر رہے ہیں آلریڈی، کہ اس وقت لیوی زیادہ بڑھانے کی وجہ سے عوام کا جو انٹرنیشنل پرائسز کا لوڈ ہے وہ بڑھ جائے گا. تو 20 روپے کا لوڈ آلریڈی گورنمنٹ لیٹ گو کر رہی ہے اور اس لوڈ کو ٹرانسفر کر رہی ہے اپنی کٹی کے اوپر. ہمارے پاس 22 روپے کا مارجن آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نو، لیوی کو مت بڑھائیں، آپ انٹرنیشنل پرائس کے ساتھ جو ہیج ہو اس ہیجنگ کو آپ صرف اس کو ٹرانسفارم کر دیجیے. اوکے ٹھیک ہے. اچھا چلیں آپ ذرا آ جائیں، یہ الیکشن کمیشن والا معاملہ ہے، مجھے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے. ملک صاحب، یہ جو آج الیکشن کمیشن نے نادرا کو جوابی خط لکھا ہے، اب ایسا لگتا ہے کہ یہ محاذ جو ہے وہ اور زیادہ پھیلتا جا رہا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا یہ معاملہ سلجھنے کی طرف جا رہا ہے یا یہ اور الجھ جائے گا آنے والے دنوں میں؟ کیونکہ ابھی تو بات ہو رہی تھی کہ اس معاملے کا کوئی حل نکالا جائے، کوئی سیاسی بات کی جائے، کوئی چیزوں کو جو ہے وہ سلجھایا جائے، کوئی ایسا طریقہ ہو جس پر اتفاق رائے ہو. اچھا دیکھیے رحمان، بیسکلی اس کی تھوڑی سی تاریخ ہے، میں آپ کو تھوڑا پیچھے لے کے جاتا ہوں. اس پہ ایک سپریم کورٹ کا ٹریبیونل تھا، ہیڈڈ بائی ایک کمیٹی کہہ لیں یا ٹریبیونل کہہ لیں، واٹ کوڈ بی دا رائٹ ورڈ فار دیٹ. تو اس میں ہیڈڈ بائی دا دین چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب، اور اس میں یہ بات تھی کہ اوورسیز پاکستانیز کے ووٹ کیا طریقہ کار کیا ہوگا ان کو کاسٹ کرانے کا. تو اس میں 2 چیزیں سامنے آئیں. ایک تو یہ تھی کہ جس میں ایک ای ووٹنگ کی بات تھی کہ اس کے طریقے سے کیا جائے، اور دوسری بات تھی پوسٹل بیلٹس کی. تو اس کے اوپر پھر ایک ریزنیبل مین ٹیسٹ اپلیکیشن سامنے آئی جس میں یہ بات ہوئی کہ یہ دونوں طریقے مینیپولیٹ کیے جا سکتے ہیں، اور مینیپولیشن اس میں بڑی ایزی ہوگی، اور اس میں کنٹرول ایگزیکٹو برانچ کا ہوگا، اور جو بھی گورنمنٹ ہوگی وہ اس کو مس یوز کر سکتی ہے. اچھا پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو ہیئرنگ تھی وہ اوپن ہیئرنگ تھی، اس میں بہت سارے لوگ، بڑے میڈیا کے نمائندے اور پورے وکلا اور سارے لوگ جو اس کے فور اور اگینسٹ جو بھی بات کر سکتے تھے وہاں پر تھے. تو اس کو پھر اس کو سمیریلی ختم کر دیا گیا کسی کنکلوژن پہ پہنچے بغیر.
آج بھی صورت یہ ہے کہ اگر نادرا یہ طے کر بیٹھی ہے اور گورنمنٹ کے انسٹرکشنز پہ کر بیٹھی ہے تو اس کے لیے پہلے تو یہ دیکھیں نا ایک اس کا بہت بڑا فرق ہے، یعنی اس میں کوئی 8 ملین کے قریب لوگ ہوں گے جن کے ووٹس ہوں گے، اور وہ پھر ایک بڑے واضح طور پہ الیکشن کے نتائج کے اوپر فرق ڈالا جا سکتا ہے۔ سارے آپ نہ بھی مینیپولیٹ کریں، کچھ بھی کر کے دیکھ لیں جس کی تو پروبیبلٹیز پہ سوال ہوتا ہے کہ جب آپ نے سسٹم پلیس کرنا ہے تو آپ ایسا سسٹم پلیس کریں جس کے اندر کوئی اس قسم کے سکم یا کوئی دھاندلی کی گنجائش نہ ہو۔ تو الیکشن کمیشن کو جو لہجہ جو انہوں نے اعتراض کیا ہے کہ جی لہجہ پروبلی شاید وہ جو ڈرافٹنگ کی کمزوری ہوتی ہے اس کی وجہ ہو، میں وداؤٹ نوئنگ کہ کیوں نادرا نے اس طرح سے، کیونکہ جو چیئرمین ہے نادرا کے ہیونگ واٹ ایور ریزنز، مجھے ان شخص کی کمپٹنس پہ اعتراض نہیں ہے، کس نے وہ خط لکھا ہے، بالکل ٹھیک، کیسے لکھا ہے، اور ان کے پیچھے ان کی انٹینشن کیا ہے، میں اس پہ آج کیونکہ میں کوگنیزنٹ نہیں ہوں، لیکن الیکشن کمیشن کا جواب اس پہ بڑا مناسب اور بڑا دو ٹوک جواب ہے۔ یہ طریقہ کار نہیں مگر ہے اب کہ کسی ملک صاحب طریقے اس میں سے ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہو رہی ہے وہ دیکھیے، یہ جو ترمیمی ایکٹ ہے یہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ مشترکہ اجلاس کی طرف ہی جو ہے وہ جا رہی ہیں چیزیں۔ اب کیا اپوزیشن کے پاس اس ساری جو حکومت کا جو ارادہ ہے، حکومت جو کرنا چاہتی ہے، کیا اس کو روکنے کا کوئی راستہ نہیں بچا؟ نہیں دیکھیں، اگر تو حکومت اس کو یہ اپنے جوائنٹ سٹنگ میں بلڈوز کر کے لے جاتی ہے تو پھر یہ معاملہ ایسے ہوگا، رحمان کے انتخاب تو بھی جب ہونا ہے تبھی ہونا ہے، اگر تو وہ اپنے اس متعین کردہ وقت کے اوپر ہوتا ہے کہ جس ٹائم پہ اس نے ہونا ہے تو اس میں بھی 2 سال ہیں، یعنی یہ ایسے انتخابات ہوں گے جو کہ 2 سال پہلے ہی متنازع ہو جائیں گے، اس قانون کی بنیاد پر متنازع ہو جائیں گے۔ یہ قانون جو پہلے انہوں نے آرڈیننس پاس کیا ہے اس کے اندر 21 شکیں ایسی ہیں جو الٹرا وائریز ٹو دا کانسٹیٹیوشن ہے، سچ ایز جیسے آپ نے ووٹر فہرستیں، الیکشن کمیشن کا اختیار ہے، آئین پاکستان یہ اختیار دیتا ہے، آپ ایک سب آرڈینیٹ لیجسلیشن چاہے وہ پارلیمنٹ کے ذریعے یا آرڈیننس کے ذریعے آپ کسی ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ساتھ آپ کانسٹیٹیوشنل پروویژنس کو تو انڈو نہیں کر سکتے۔ یہ تو بڑی بلینک، بڑی سیدھی بیسک انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے۔ کیا آپ اس کے بعد عدالت چلیں گے اس کے خلاف اگر یہ کمبائنڈ سیشن؟ دیکھیں اگر یہ پارلیمنٹ سے کچھ ایسا قانون پاس کرتے ہیں جو عددی اکثریت کی بنیاد پہ یہ پاس کر لیتے ہیں جس پہ ہمارے اعتراضات ہیں، یہ ووٹنگ مشین جب تک ٹیسٹ اینڈ ٹرائل نہیں ہوتی تب تک یہ نہیں ہو سکتی، یہ ووٹر فہرستیں اگر اس طریقے سے جس میں مینیپولیشن کے خطرات ہوں ان کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا، حکومت کو اکیلے یہ حق حاصل نہیں ہے، یہ 2 فریقین کے درمیان الیکشن ہے، حکومت اپنے تئیں اس میں وہ فیصلے نہیں کر سکتی جن کے اوپر شکوک و شبہات ہوں، اگر حکومت ایسا کرے گی تو بالکل غلط کرے گی، اور یہ جس طرح کی غلطی کریں گے وہ عدالت کے سامنے جب جائے گی تو اس کے اوپر لا بڑا کلیئر ہے، وہ لا اتنا کلیئر ہے کہ اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی زیادہ بحث و تمیز کے ساتھ کوئی نیا راستہ نکال لیا جائے، بڑی واضح اور 2 ٹوک لیگل پوزیشن ہے، اسے باہر گورنمنٹ تو غلط کر سکتی ہے لیکن عدالتیں ہیں جناب۔ ٹھیک ہے ناز صاحبہ، عام طور پر ہم نے بھی دیکھا ہے کہ حکومت نے پہلے بھی کچھ قوانین جو ہے وہ منظور کروائے، جوائنٹ سیشن تک گئے، اپوزیشن سے جب پوچھا جاتا ہے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو یہی آپشن ہے کہ ہم ایک پارلیمان کے اندر ان کی مخالفت کر سکتے ہیں یا ہم سڑکوں پر آ سکتے ہیں۔ ملک صاحب تو عدالت کی بھی بات کریں، کیا آپ اس کے بعد اپوزیشن کیا کرے گی، کیونکہ یہ تو الیکشن تو آپ کا بڑا کی ایشو ہے سیاسی جماعتوں کے لیے؟ رحمان، یہ جو ای وی ایم والا معاملہ ہے، چونکہ میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی ممبر ہوں، اس حوالے سے بھی ہم نے یہ بات نوٹ کی ہے اور ہم نے آواز اٹھائی ہے کہ اب تک یہ معاملہ بیکاز کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہے، یہ میٹر کو ابھی تک انفارمیشن ٹیکنالوجی کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی نہیں لایا گیا، نہ اس پہ کوئی تبادلہ خیال ہوا ہے، نہ کوئی ڈیلیبریشن ہوئی ہے، نہ ہمیں کوئی انہوں نے جو ہے وہاں پہ آپریٹ کر کے ٹیسٹ ان کی جو ہوتی ہے وہ بھی نہیں کروایا۔ لیکن بات یہ ہے کہ جرمنی، انگلینڈ، یو ایس اے، اٹلی، تمام نیدرلینڈز، یہ تمام وہ ممالک ہیں جو ٹیک فرینڈلی ہیں، ٹیکنالوجی فرینڈلی ممالک میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ تمام ممالک ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہو یا انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہو، یہ ہم سے بہت آگے ہیں، اس کے باوجود بھی ای وی ایم ٹیکنالوجی کو ادھر انہوں نے بین کیا ہے اپنے پاس۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ ٹیمپرنگ کا عنصر موجود ہے،
اور اس کے اور یہ جو ٹیکنالوجی لیس ممالک جہاں پہ ٹیکنالوجی میں وہ ہم سے کئی گنا زیادہ آگے ہیں، ان کے پاس تو ٹیکنالوجی سٹیز بنے ہوئے ہیں، سلیکان ویلی جیسے بڑے بڑے وہاں پہ اسٹیٹس میں وہاں پہ موجود ہے، جہاں پہ پورے نا صاحبہ ایک منٹ، ای وی ایم کے میرٹس ڈی میرٹس پہ بہت زیادہ بات ہو چکی ہے، لیکن جو میں آپ سے جو جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو نادرا کے ساتھ ایشو ہے اور یہ جو جوائنٹ سیشن میں جو ہے وہ لانے کے حوالے سے جو ہے وہ بات ہو رہی ہے، جو ایجنڈے کے اوپر جو ہے وہ لایا جا رہا ہے، اب آپ کے پاس کیا آپشن ہوگی؟ کیونکہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ سینٹ میں 90 روز میں الیکشن ایکٹ ترمیمی بل جو ہے وہ منظور نہیں کیا جا سکا. We have the floor of the parliament. And in any democratic country, کسی بھی جمہوری ملک کے اندر پارلیمنٹ سب سے مضبوط فورم ہوتا ہے جہاں پہ اپوزیشن کی بھی سنی جاتی ہے، وہاں پہ من مانی فیصلے نہیں ہوتے. آج پی ٹی آئی یہ فیصلہ کر دیتی ہے، اور اگر یہ فیصلہ غلط ثابت ہوا تو کل یہی پی ٹی آئی بیٹھ کر دھرنے دے گی اور دوبارہ کنٹینر پہ آ کے لوگوں کو کہے گی کہ آؤ دھاندلی ہوئی ہے. تو یہ کیسے روکیں گے؟ ایک حش میں ایک بالکل افراتفری کے اندر جو ہے آپ لے کر ایک ایسا سسٹم لے کر آ جاتے ہیں جس کی آپ کو کچھ الف بے نہیں پتا، آپ کو بالکل نہیں پتا. آپ اچھا مجھے بتائیے کہ کیا آپ کے پاس اس وقت تک جب ہم بات کر رہے ہیں 2G سروس بلوچستان میں نہیں ملتی، ریموٹ علاقوں میں کے پی کے میں 2G سروسز اویلیبل نہیں ہے. آپ وہاں پہ ای وی ایم ٹیکنالوجی کس طرح سے لوگوں کو ہر علاقے میں ہر یو سی تک آپ انشور کریں گے کہ ای وی ایم ٹیکنالوجی ہو، اور ایک سسٹم آپ کا ڈاؤن ہو جاتا ہے تو آپ کا سسٹم پورا کا پورا چوک ہو جاتا ہے. سیکنڈلی آپ نے نادرا کی بات، خدا کے واسطے نادرا کے چیئرمین سے تو میں التجا کرتی ہوں اور چھوڑ دیں. اس وقت نادرا کی جو سینٹرز ہیں ادھر جا کے آپ حالت دیکھیں لوگوں کی، جتنا عوام خوار ہو رہی ہے اپنے شناختی کارڈ بنانے کے لیے. یہ کیا باتیں کر رہے ہیں کہ ہم ای وی ایم کے تھرو نادرا کو ہم ان کو استعمال کرتے ہوئے ہم لیٹسٹ ٹیکنالوجی کی بات آپ تب کریں جب آپ عوام کو بنیادی حق ان کا شناختی کارڈ بننے کے لیے لوگ رول رہے ہیں، دھکے کھا رہے ہیں، 10 چکر لگاتے ہیں شناختی کارڈ بنتا ہے عوام کا جینوئن شناختی کارڈ کے لیے، اور یہ باتیں کریں جی ای وی ایم ٹیکنالوجی کی. I don't understand what makes it. چلے میں یہ اون عباس صاحب جو یہ نادرا کے حوالے سے الیکشن کمیشن کا جو جواب ہے اور یہ پھر جوائنٹ سیشن والی آپشن ہے، اس کو ذرا بتائیے گا کہ کیا حکومت کے پاس پھر یہی آپشن بچتی ہے؟ میں اون عباس صاحب سے ذرا پوچھوں گا اس بریک کے بعد. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. اور عباس صاحب یہ کیا معاملہ جو الیکشن کمیشن کے ساتھ حکومت کا چل رہا ہے، نادرا اب اس کے اندر آ گیا ہے، یہ قانون جوائنٹ سیشن تک جا سکتا ہے، کیا حکومت کیا یہ معاملہ واقعی ای وی ایم کا ہے یا اس کے علاوہ بھی اور ایشوز ہیں جو حکومت کے اس وقت الیکشن کمیشن کے ساتھ جو تناؤ کی وجہ ہے؟ رحمان صاحب آپ کو یقیناً میری مسکراہٹ نظر نہیں آ رہی ہوگی، لیکن میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں کہ آپ کا سوال تھا نادرا ورسز الیکشن کمیشن. تو میڈم نے کہا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا ایشو ہے. اس وقت جو پریزنٹ ایشو ہے وہ آئی ووٹنگ سسٹم کا ایشو ہے جو دونوں اداروں کے درمیان چل رہا ہے، ای وی ایم کی بات نہیں چل رہی. نمبر 1 آنریبل میڈم نے اپنا ایم این اے صاحبہ نے فرمایا کہ 2G بلوچستان میں نہیں ہے. اگر 2G کیا سنگل جی بھی اگر بلوچستان میں نہ ہو تب بھی یہ ای وی ایم مشین چل سکتی ہے کیونکہ اس کا نیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اسٹینڈ الون مشین ہے جو کیلکولیٹر ہے جس کا کام صرف کیلکولیٹ کرنا ہے. پہلی تو 2 چیزیں. اب میں ای وی ایم یہ جو ای سی پی اور نادرا کے درمیان جو ایشو ہے اس کو تھوڑا ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں. آج سے 4 دن پہلے فواد چودھری صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دی جس میں بڑا ہیو اینڈ کرائے ہوا کہ جی یہ کر دیا وہ کہہ دیا کسی کے بارے میں فلانا ہو گیا. اور ہمارا پوائنٹ آف بڑا کلیئر تھا کہ اس جمہوریت میں ہر جو اینٹیٹی ہے اس کی جو ٹیریٹوریل ایشوز ہیں وہ ڈیفائنڈ ہیں. پارلیمان کا کام ہے قانون بنانا اور ایگزیکیوٹنگ ایجنسیز کا کام ہے ایگزیکیوٹ کرنا. لیکن اس وقت اپوزیشن اس کو فوراً اٹھا دیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا، چلے جی فیئر انف. اب ہوا یہ ہے کہ نادرا اور ای سی پی کے درمیان ایک پہلے بھی ایشو چل رہا تھا. ہوا یہ تھا کہ پاکستان میں اس وقت جو رجسٹرڈ الیکٹرانک جو ووٹرز کی تعداد ہے جو کہ الیکٹرانک کمیشن پاکستان کے پاس ہے، الیکشن کمیشن کے پاس ہے، وہ 11.90 لاکھ ہے. نادرا نے ان کو کہا کہ حضور 18 سال سے اوپر جو لوگ ہیں وہ 13.70 کروڑ ہے، یعنی کہ 1.80 کروڑ آلریڈی آپ کے سسٹم میں رجسٹرڈ نہیں ہے. ان کو رجسٹرڈ کرنے کے لیے ہم آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں جو کہ انہوں نے ڈینائی کر دیا. انہوں نے کہا جی ہم اپنے طریقے سے چلیں گے. ایک یہ تھا. اب ہوا یہ کہ آج نادرا نے آج سے کچھ دن پہلے پرسوں یا ترسوں ایک لیٹر لکھا. انہوں نے کہا جی آئی ووٹنگ سسٹم جو آپ نے ہمیں کہا تھا بنانے کا ہم تیار ہیں، آپ کی طرف سے رسپانس نہیں آ رہا، کائنڈلی اس کو جلدی ایکسپیڈائٹ کیجئے تاکہ اس کام کو مکمل کیا جا سکے.
حیران ہوں میں ویسے اس پورے پاکستان میں. ایک تو ہماری انائیں بہت بڑی ہے اور اداروں کی انائیں ہم سے زیادہ بڑی ہیں. انہوں نے کہا کہ جو آپ نے ٹون یا استعمال کی ہے, ایک تو یہ ہمیں پسند نہیں آیا, یعنی کہ ہم جو ہے نا الیکشن کمیشن پاکستان کو یہ ٹون بالکل پسند نہیں ہے. کچھ انہوں نے حساب بھی مانگ لیا ہے اور 2.4 بلین والے پروجیکٹ بھی جو ہے وہ بات کی ہے کہ ایک سٹاف آفیسر نے ایک بڑے آفیسر کو بزنس رولز کے مطابق یہ کیسے کہہ دیا کہ یہ کر دو, یہ نہیں ہو سکتا. تیسرا انہوں نے کہا کہ جو کام تم لوگوں نے 2.4 ارب روپے کرنے کی نہیں کہ 2.5 ارب نے کوٹیشن دی ہے, اس کی ریزن کیا ہے, آپ نے ریٹ کیوں بڑھایا؟ ہمارا پوائنٹ آف بڑا کلیئر ہے. ایک ادارہ دوسرے ادارے کی ہیلپ کرنا چاہ رہا ہے تاکہ اوورسیز پاکستانی کو رائٹ دیا جا سکے. اس کے لیے اس نے کہا کہ جناب 2.5 ارب کا یہ پروجیکٹ ہے, ہم آپ کو جلدی مکمل کر دیتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ کوارڈینیٹ کیجئے, اس کو مکمل کرتے ہیں. لیکن وہ دیکھیں آگے انہوں نے جس قسم کا آگے سے رسپانس دیا, یہ وہی رسپانس ہے جو کہ 37 نکات الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے حوالے سے آج سے ایک ہفتہ پہلے ایک لیٹر میں نکالے گئے تھے. سو ہمارا پوائنٹ بڑی کلیئر ہے. ہر ایک ایجنسی نے اپنا کام کرنا ہے, پارلیمنٹ کا کام ہے قانون بنانا, ایجنسیز کا کام ایگزیکیوٹ کرنا ہے, لیکن خدا کا مہربانی کریں اپنی انا سے باہر نکلیں اور اس قوم کو کم از کم وہ جو ایک سہولت دینی ہے اس طرف کی جانے کی سوچیے سر. ٹھیک ہے, رائٹ. ملک صاحب, یہ ایک تو یہ جو الیکشن کمیشن اور نادرا والا ایشو ہے, یہ اب اداروں کے درمیان بھی ایک ٹینشن کریٹ کر رہا ہے. ظاہری بات ہے اس کی ایک ہسٹری بھی ہے جو الیکشن کمیشن اور حکومت کے درمیان جس طرح سے معاملات چلیں, لیکن جو اپوزیشن کے ساتھ تعلق ہے, جو قانون سازی والا معاملہ ہے, اب اس میں 2 اور بڑے امپورٹنٹ ایشوز ہیں جو تعیناتیاں ہونی ہیں. الیکشن کمیشن کے ممبران کا تقرر, اس پر وزیر اعظم خط بھی لکھ چکے ہیں, آپ کیونکہ اپوزیشن لیڈر کے ان کے ترجمان بھی ہیں, تو ایک تو ذرا بتائیں کہ اپوزیشن لیڈر اس پر جو ہے وہ کیا سوچ رہے ہیں الیکشن کمیشن کے ممبران کے حوالے سے, ابھی ان کی کیا سوچ ہے اس وقت. اور دوسرا یہ چیئرمین نیب کا جو معاملہ ہے, اس کی تقرری کا معاملہ, اس پر جو ہے وہ ان کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے رحمان, بنیادی طور پہ جو یہ ہے کہ اداروں کے درمیان ٹکراؤ یا پھر جو آپ نے کہا کہ تقرری کا معاملہ الیکشن کمیشن کے ممبر کا یا فار دیٹ ریزن چیئرمین نیب کا جو بھی آنے والا ہے, دیکھیں اداروں کے درمیان ٹکراؤ تو یہ تو حکومت کی اس میں پالیسی کا تعلق ہے کہ بٹوین دا انسٹیٹیوشنز کیسی ہارمنی ہے, کس طرح کی ان کی آپس میں ربط ہے. اگر حکومت کی پالیسی ایسی ہے کہ جس میں ادارے آپس میں ٹکرا رہے ہیں اور اداروں کی آپس میں کوئی کوہیژن نہیں ہے, کوئی آپس میں ربط مناسب نہیں ہے, جو کہ ایک افیکٹو گورننس کے لیے ہونا چاہیے, جو کہ ایک بہتر انداز میں چیزیں کی جا سکتی ہیں, تو یہ گورنمنٹ کا فیلئر ہوگا. اگر وزراء کیبنٹ ممبرز الیکشن کمیشن پہ اور ان کے کنڈکٹ پہ بات چیت ہوتی ہے, آپ ان کے سوالات کے جوابات جو کہ کسی ایک خاص پرپز کے لیے یعنی ریفارمز کی بات, اور فوری ذاتی عملے شروع ہو جاتے ہیں. وہ آپ دیکھیں کہ اگر ابھی آپ بات کر رہے ہوں گے کہ پیٹرولیم کی پرائسز, تو پی ٹی آئی کے جو بھی مجھے بڑے محترم ہیں اور میں نارملی ان کی گفتگو بھی سنتا رہتا ہوں, لیکن یہ طریقہ کار جو ہے بڑا عجیب سا ہے اور اس حکومت کا وتیرہ ہے کہ اگر ناز بی بی نے پیٹرولیم کی بات کی تو فوری طور پہ اس کو کرپشن کے ساتھ انہوں نے ڈو ٹیل کر دیا. یہ دس از واٹ اٹ از. یہ صرف اچھا ملک صاحب, ذرا مجھے قطع کلامی کی معذرت, لیکن مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, ذرا ایک بریک آ کر آپ اپنی بات کمپلیٹ کر لیجیے گا. ناز صاحب سے میں پوچھتا ہوں بریک کے بعد. بریک کے بعد پروگرام ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. ملک صاحب, آپ بات پوری کر لیجئے. جو بات تھی کہ یہ جو تقرریوں کا معاملہ ہے الیکشن کمیشن کے ممبران اور چیئرمین نیب والا, دیکھیں نا, اگر اس کے بعد پھر حکومت کے وزراء اگر کوئی بات الیکشن کمیشن کی تو فوری کہہ دیا کہ چیف الیکشن کمشنر نے کوئی پیسے پکڑے ہوں گے یا اس طرح کی بات, یا غصے کی انتہا ہے کہ اس کو آگ لگا دیں. اب یہ جو تقرریوں کا معاملہ ہے یہ بالکل کانسٹیٹیوشن کی اسپرٹ کو ڈیفیٹ کر رہے ہیں. مقصد یہ کہ جس مقصد کے لیے کہ کوئی ایسا
अब मुतनाज़ फैसला ना कर दिया जाए जो किसी एक फरीक को काबिल कबूल न हो, क्योंकि ये इलेक्शन का तल्लुक है। मैं पहले चेयरमैन मेंबर इलेक्शन कमीशन की तैनाती की बात कर रहा हूँ। उसमें कंसेंसस इसलिए ऐड किया गया कि ये तो कभी तस्वर नहीं किया जा सकता था कि इतनी नॉन वर्किंग पार्लियामेंट होगी, यानी लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की आपस में बातचीत भी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है सैयद दीदार हुसैन शाह के केस में, जब उनको चेयरमैन नैब तैनात किया गया तो उसमें कंसल्टेशन की उन्होंने उसको डिफाइन किया कि कंसल्टेशन क्या होगी। कंसल्टेशन को उन्होंने कहा कि मीनिंगफुल कंसल्टेशन होगी। चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट के मौके पर आपस में लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन आपस में गुफ्तगू करेंगे और उसके बाद किसी एक नतीजे पर पहुंचेंगे कि अकाउंटेबिलिटी के पर्पस को कौन हल कर सकते। इसी तरह से मेंबर के तकर्रुर का भी आप देखिए, आप चाहते हैं कि ये तकर्रियां हों। देखिए, द पॉइंट इज कि वो तो कह रहे हैं कि हमने करनी है, लेकिन आपकी तरफ से जवाब आना ना माना, क्या उसके लिए यू आर रेडी टू कम फॉरवर्ड? ये ऐसा नहीं है, नहीं रहमान, ऐसा होता नहीं है। बेसिकली होता ये है कि जो आइन की मंशा है उसके मुताबिक काम किया जाए। अगर ये आइन की मंशा के मुताबिक काम करें तो हमें क्या एतराज है। अगर मीनिंगफुल कंसल्टेशन हो, या तो चीज है कि उनकी आपस में बातचीत तक नहीं है एक दूसरे के साथ, कभी मेरा ख्याल है को मुसाफा सलाम भी नहीं हुआ, और ये भी एक तल्लुक इस चीज का है। मेरा ख्याल है सारा मसला मीनिंगफुल कंसल्टेशन का ही है। नाज साहब, वेरी ब्रीफली, मेरे पास 20 सेकेंड हैं, ये मीनिंगफुल कंसल्टेशन हुकूमत ऑपोजिशन में कैसे हो सकती है? कंसल्टेशन इज समथिंग एल्स। सोलो फ्लाइट कुछ और है। इस वक्त ये हुकूमत सोलो फ्लाइट कर रही है, ये कह रही है ये एक चीज है, दिस इज व्हाट वी नीड टू इंस्टॉल। प्रोक्योरमेंट है, पैसे हैं, नहीं है। अवाम के लिए तो पेट्रोल भी 5 रुपए आप महंगा कर रहे हैं। आप कहाँ से ईवीएम मशीन्स प्रोक्योर करेंगे, कहाँ से आप खरीदेंगे, इसका पैसा आपके पास कहाँ से है? इस सिस्टम को चलाने के लिए भी आपको ट्रेंड लोगों की जरूरत है, स्टाफ की जरूरत है। ये सब आप कैसे करेंगे? और दूसरी टाइम खत्म हो गया, ठीक है, हमें टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन आपको यहाँ पे स्पेनिश कंपनी ने, फर्म ने, कंसल्टेंसी फर्म ने आके कहा है कि नादरा का जो डेटाबेस सिस्टम है, वोटिंग सिस्टम है, वो अप टू द मार्क और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करता। तो बात ये है कि अगर इस डिस्कशन को मेरे ख्याल है आगे हमें बड़े मवाले लेंगे। कौन अब्बास साहब, माजरत, मेरे पास टाइम खत्म हो गया, वरना मैं जरूर आपका जवाब लेता कि ये जो कंसल्टेशन है और ये फिर जो ईवीएम वाला और इलेक्शन कमीशन वाला मामला है, ये भी अभी चल रहा है। पर आज के प्रोग्राम से इतना ही। तमाम मेहमानों को बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।